बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, सूरह बकरा की आयत नंबर 177, जिसे हम सब जानते हैं कि आया बिर कहा जाता है। आया बिर को शुरू किया था हमने कोई 14-15 दिन पहले। रफ्ता रफ्ता एक एक मौजू पर रुकते हुए आगे बढ़े और आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम यानी आज सूरह बकरा की आयत नंबर 177 मुकम्मल इंशाअल्लाह होगी। ख़वातीन व हज़रात, मैं इसका एक इजमाली जायजा बस आपके सामने रखूं कि बात यह हो रही थी कि जिससे आगाज हुआ इस आयत का कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी महज ये नहीं कि अपने चेहरे तुम मशरिक़ की तरफ कर लो या मग़रिब की तरफ। नेकी क्या है? नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, आखिरत पर ईमान लाया जाए, मलाइका पर ईमान लाया जाए, किताब पर ईमान लाया जाए, अंबिया पे ईमान लाया जाए। और जो माल हम तुम्हें दें, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वातल माला अला ज़विल कुर्बा। ये जो माल है तुम्हारे पास, इन्फाक की बात हुई, वहां ईमान की बात हुई, यहां पर इन्फाक की बात हो रही, रिश्तेदारों पर खर्च करो, यतामा पे खर्च करो, साइलीन पर खर्च करो। ख़वातीन व हज़रात, मसाकीन की बात हुई और वब्न सबील जो मुसाफिर हैं उन पे खर्च करो और वफिर रिकाब गर्दनें छुड़ाने पर, गुलामों को आजाद करने पर खर्च करो। एकदम बात आ जाती है फिर अकामत सलात व आतज ज़कात। अकामत सलात करते हैं, नेकी ये है कि नमाज कायम करो, इनफरादी भी और इज्तिमाई भी। तफसीली बात हो चुकी है इस मौजू पर। ज़कात अदा करते हैं ये। फिर हमने बात की थी कल ईफाए अहद के ताल्लुक से। ये वो लोग होते हैं कि जब कोई अहद करते हैं तो उस अहद को पूरा करते हैं। एक अहद होता है अल्लाह के साथ, एक अहद होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक अहद होता है किताब के साथ, एक होता है अहद जो हम अपने वतन के साथ करते हैं, अपने वालिदैन के साथ करते हैं, बीवी बच्चों के साथ करते हैं, मुआशरे के साथ करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि अहद पूरे करो, क्योंकि क्या होगा? क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा। कल तफसील से बात इस पर हो गई। कल हमने एक बात यह भी रखी थी कि जब यहां पर ईमान के बाद, इन्फाक के बाद, नमाज और ज़कात के बाद जब बात हो रही है तो पहली चीज सीरत और किरदार के हवाले से अल्लाह ताला क्या रख रहा है कि ये वो लोग होते हैं जो अहद को पूरा करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि साबरीन, जिससे आज हम आगाज करेंगे, सब्र करते हैं। सब्र पे पहली भी बात हो चुकी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू, कुरान करीम इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। फिर बात यह होती है इस आयत में जो अभी हम पढ़ेंगे आखिरी हिस्सा, कि जब इन पर कोई मुसीबत और परेशानी आती है तो ये सब्र करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, फिर ये इनमें पे जो बीमारियां आती हैं, यहां पर बासा की बात हो रही है, यहां पर दर्रा की बात होगी, यहां पर बास की बात होगी। हक व बातिल की जंग होती है। हक व बातिल की जंग में ये साबित कदम रहते हैं। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। कुरान करीम में दुआ सिखा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें यहां पर होंगी कि कहां कहां सब्र करना है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पर भी हम तफसीली बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे साबरीन के हवाले से और मुश्किलात पर सब्र कैसे करते हैं ये। और इस आयत का इख्तिताम हो रहा है कि यही लोग हैं जो सादिक हैं, सच्चे हैं, रास्तबाज हैं, रास्ती पर हैं, और यही लोग मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नेक हैं। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब से हम मालूम करेंगे, सीखेंगे जो इल्मी निकात इस आयत के ज़ैल में आ रहे हैं। कई किताबों के मुसन्निफ हैं मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब, और आपके साथ तशरीफ फरमा है मुफ्ती नज़ीर अहमद खान साहब। सब आपको जानते हैं। कौन है
جو علم اور ادب سے تعلق رکھتا ہو اور آپ سے واقف نہ ہو۔ مفتی نذیر احمد خان صاحب کی بھی کئی کتابیں منصہ شہود پر آ چکی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یہ آیہ بر سورہ بقرہ آیت نمبر 177 آخری حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 بالکل آخری حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تنگی اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کون سے صحابی لیٹے تھے؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا؟ 3 آپشنز، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، درست جواب جو آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv۔ ایس ایم ایس کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے آغاز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آیہ بر آج پہنچ رہی ہے الحمدللہ اختتام کو۔ اچھا، قرآن کریم کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ پر دنوں نہیں بلکہ ہفتوں، اور بلکہ ہفتوں نہیں مہینوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہم نے بہت سارے مضامین کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، آپ حضرات نے کہاں تک کامیاب ہوئے یہ بس اللہ ہی جان سکتا ہے۔ یہاں جو بات آ رہی ہے، ایفائے عہد کے بعد فوراً اگلی صفت اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے سیرت اور کردار کے حوالے سے کہ یہ صبر کرتے ہیں مصیبت میں، پریشانی میں۔ پھر یہاں پر جب بات آ رہی ہے وہ باسا اور درہ، پھر باس، یہ 3 یہاں مقامات ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان 3 مقامات پر ہم بات کریں، اس سے قبل صابرین پہ گفتگو عطا فرمائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیہ مبارکہ ان آیات میں سے ہے کہ جس میں عربی گرامر کے لحاظ سے کافی مسائل ہیں، اور بعض حضرات نے یہاں تک جرت کی کہ کہہ دیا کہ بعض جیسے یہی صابرین ہیں کہ صابرین کی جگہ صابرون ہونا چاہیے تھا، تو گویا کہ نحوی اغلاط کی طرف بعض لوگوں نے اشارے کیے۔ تو ہم یہاں سب سے پہلے جو ناظرین ہیں ان کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ دیکھیے، کوئی بھی زبان ہو اس میں جو بولی جاتی ہے اور اہل زبان جو بولتے ہیں
وہ پہلے ہوتی ہے اور اس کی گرامر جو ہے وہ بعد میں وجود میں آتی ہے. تو یہ گرامر مرتب کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ تمام جو چیزیں ہیں، تمام استعمالات جو ہیں، انہیں اس میں گویا کہ محفوظ کریں. کسی بھی کلاسیکل اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو گرامر کو اس کے اوپر پرکھا جائے گا، اسے گرامر کے اوپر نہیں پرکھا جائے گا. سبحان اللہ. تو لہٰذا بعض اردو تفاسیر میں جو اس مقام کے اوپر کچھ باتیں کی گئی ہیں، ان کو نظر انداز کر کے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ عربی صرف و نحو جو ہے وہ بہت بعد میں مرتب کی گئی ہے، اور قرآن مجید ظاہر ہے کہ پہلے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. انسان کا نہیں ہے کہ اس میں گرامر کی غلطیاں جو ہیں وہ نکالی جائیں گی. جو لفظ جس طرح سے جہاں استعمال ہو گیا ہے وہ اپنی جگہ کے پہ اسی طرح سے حجت ہے، گرامر کو اسے لینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو صابرین کا لفظ ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ منصوب علی المدح ہے. جب منصوب علی المدح ہوتا ہے تو پھر الموفون کی جو بات ہے اس کے بجائے یہاں صابرین آیا. ایک اور چیز جو اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے، یا قرآن کی اور جو طویل آیات ہیں، جیسے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کی بات کی گئی ہے، اور اس قسم کی آیات کے بارے میں بتائیں کہ ایک قاعدہ ہے عربی زبان میں کہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ جو مطبوع ہے وہ مطبوع اور جو اتباع کر رہا ہے، یعنی لفظ جو آگے پیچھے آ رہے ہیں، ان میں ایک انقطاع واقع کیا جاتا ہے جان کر کے. اب وہ اس لیے کہ اگر ایک ہی نہج کے اوپر کلام چلتا رہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ اتنا نہیں ہوتے. تو قرآن مجید میں یہ بعض مقامات کے اوپر جو اعراب کی تبدیلی ہے اور جو الفاظ کو بدل کے لایا گیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس میں زور پیدا ہو اور لوگ اس کی فصاحت و بلاغت کی طرف اور اس کے جو مضمون ہے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں. تو یہ جب آیا بر لیسل بر سے شروع ہوتی ہے اور متقون تک اس کا سلسلہ چلتا ہے، تو اس میں کئی مقامات ایسے کہ جہاں پہ یہ بات ہے، اور اسی لیے یہ علماء کی توجہ کا، مفسرین کی توجہ کا مرکز رہی اور ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس پہ کہ صابرین کی جو بات ہے، اوپر سے جو گفتگو چلی آ رہی ہے، اگر ہم اس کو عہد سے اور دیگر چیزوں سے جوڑیں تو صابرین تو ہر چیز میں ہے، یعنی ثابت قدم رہنا اور مسائل کا اور اس کا مقابلہ کرنا. اس میں انسانی زندگی میں جو مقامات ایسے کڑے آتے ہیں کہ جہاں انسان دین کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتا، دینی تعلیمات کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتا، اس میں کوئی وہ گنجائش نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلی جگہ وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے مالی حالات خراب ہو جائیں. ٹھیک ہے، پھر باسا ہے. اچھا، باسا اور ذرہ یہ دونوں جو ہیں یہ مؤنث، اس میں یہ نعت اور صفت نہیں ہے اور ان کا مذکر بھی نہیں آتا. تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یعنی اگر انسان مالی طور پہ، معاشی طور پہ پریشان ہے تو اب وہ ناجائز کی طرف نہ جائے، یہ صبر ہے. وہ رشوت کی طرف نہ جائے، وہ حرام مال کی طرف نہ جائے، وہ یتیموں کے مال کو کھانے کی کوشش نہ کرے، جس کی سب تفصیل جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے. تو معاشی پریشانی انسان کو اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ اچھا اب تم گویا کہ مجبور ہو گئے ہو اور اب تمہیں یہ چاہیے، تم کر سکتے ہو کہ تم تھوڑی بہت کھانچے جو ہے وہ بنا لو اور اس میں نکل جاؤ اور اس کو اختیار کر لو. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت پر، یہاں صابرین سے مراد شریعت پر ثابت قدم رہنا. اور ذرہ کا جو لفظ ہے وہ بھی جیسے ہم نے کہا کہ وہ اس میں مؤنث ہے، صفت وہ نہیں ہے، نعت نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور جسمانی بیماریاں نہیں، اب تو یہاں یہ حال ہو گیا کہ ہلکا سا اگر بخار ہے تو کہ بھائی اس ظہر کی نماز نہیں پڑھتے یا صبح کی نماز نہیں پڑھتے، اٹھیں گے وضو کرنا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ بخار بڑھ جائے، یہ ہو جائے. نہیں، جو لوگ صابرین علی الشریعہ ہوتے ہیں، اللہ کے اور اس کے احکام کے اوپر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مرض کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہے اللہ کے حکم کو آگے لے کر آتے ہیں، اور مرض کو اللہ کی جانب سے جو موصول شدہ ایک چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرض کا ہمیں مکلف بنایا. یہ نہیں کہ چڑچڑاہٹ کہ اللہ یہ کیا بات ہے، ہم تو مریض ہیں، آپ بخار کی بات ہو گئی یا کوئی مرض جسے مبتلا ہو گئے لیٹے ہوئے ہیں،
پھر کیا کریں؟ بس ایک جملہ ہم اور کہیں گے ارشاد۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری ہے، مرض ہے، مرض الموت، اس میں آپ دیکھیں آخر وقت تک کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں بھی مسجد نبوی آنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ تشریف لائیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھائیں لوگوں کو، اور وہ کریں. تو یہ چھوٹے موٹے مرض وہ جو ہیں یہ شریعت پہ ثابت قدمی جو ہے اس کے راستے میں حائل نہیں ہونا. اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہاں پر صابرین پر گفتگو آپ نے عطا فرمائی. صابرین کے بعد باسا، ذرا سے میں چاہتا ہوں کہ باسا پہ بات کریں گے. فقر و فاقہ، مصیبت، تکلیف، پریشانی وہ ہوتی ہے. پھر درہ، جسمانی پریشانی وغیرہ وغیرہ. پھر حق و باطل کی جنگ والی بات ہو رہی ہے کہ حق و باطل کی جنگ ہو تو یہ صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، پیٹ نہیں دکھاتے. اس پر ذرا گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بأسا سے بھی سخت ذرہ ہے اور ذرہ سے بھی سخت حین البأس. کیا بات ہے. مالی مشکلات کے مقابلے میں سخت جو پریشانی ہے وہ جسمانی مشکلات کی ہے، ٹھیک. اور جسمانی اور مالی مشکلات کے مقابلے میں سخت پریشانی جو انسان کو لاحق ہوتی ہے، جس پہ صبر لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ جنگ کا موقع ہوتا ہے. حق و باطل کا مارکا. حق و باطل کا مارکا. اس میں دو صورتیں، صبر کے دونوں مفہوم کو. صبر کے معنی ایک ہے پابندی، یعنی صبر علی الطاعہ، ٹھیک ہے. ہر صورت میں دینی اصولوں کی، دینی ضابطوں کی پابندی کرنا، خواہ اندر کے جذبات ساتھ دے رہے ہوں یا ساتھ نہ دے رہے ہوں. انتہائی درجے کا اشتعال اندر موجود ہو، اندر کے جذبات حیوانیت پہ آپ کو مجبور کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی آپ دینی اصولوں کی پابندی کرتے ہوں. یہ صبر کا صلہ جب ہم اعلیٰ کو بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے حین الباس میں ہم مسلمانوں کو خطاب یہ ہے کہ دیکھو، میدان جنگ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ انسان ایک خصوصاً ایک فاتح انسان، اس کی مثال ایسی ہوتی جیسے بھوکا شیر ہوتا ہے. بھوکے شیر کے لیے پھر کوئی اصول نہیں ہوتے. اسی لیے آج کا مہذب مغرب بھی یہ کہتا ہے کہ جنگ میں ہر جائز ناجائز سب جائز ہو جاتا ہے، ہر ناجائز بھی جائز ہو جاتا ہے. ہم مسلمانوں کو خطاب یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں جو تم سلوک کرو وہ اپنے جذبات اور اشتعال کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ وہ دینی اصولوں کے دائرے میں رہ کر کتنا مارنا ہے، کس کو مارنا ہے، یہ اصول تمہیں تمہارے جذبات نہیں بتائیں گے. تمہارے اشتعال کی وجہ سے یہ اصول طے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو اصول طے ہوں گے یہ دین نے بتا دیے، دین نے طے کر دیے. ان حدود کے دائرے میں ہی دشمن کو مارنا ہے، اور کس حد تک مارنا ہے ان کی پابندی تم نے کرنا ہے. لہذا اصول کا پابند رہنا نہ صرف امن کے حالات میں بلکہ جنگ کے حالات میں بھی ہم نہ صرف اصولوں کی پابندی کریں گے بلکہ اخلاقیات کی بھی پابندی کریں گے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر صبر انتہائی مشکل مقام ہے. ایک اس طرح پر کہ سامنے گردنیں کٹ رہی ہو، خون بہ رہا ہو، ایک بہادر آدمی بھی اس وقت کیا ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے. لیکن دین نے بتا دیا کہ اگر ایمان ہے، ایمان اتنا مضبوط ہو کہ جرأت کا مظاہرہ ہو، اس وقت اگر صبر کے بجائے ایک بندہ پیٹھ دے کر بھاگے گا تو ہمارے دین کی نظر میں یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. کبیرہ گناہ ہے کہ آپ میدان جنگ کے اندر پیٹھ دے کر آپ بھاگ رہے ہوں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب صبر کی تربیت ایک مسلمان کو نہ ہو. تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہ 3 الفاظ بتا دیے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. بأس کے معنی لڑائی ہے، یعنی جنگ کے وقت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس میں آپ نے جو تیسرا موضوع ہے اس پر گفتگو سب سے پہلے عطا فرما دی، حق و باطل کی جنگ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اس پہ چلیں. صابرین پر جو گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی، فقر و فاقہ ہے نا، باسا پہ ذرا بات کریں. جب فقر و فاقہ آتا ہے تو اس وقت یہ صبر کرتے ہیں. مومنین کی صفات میں یہ شامل ہے کہ وہ ایفاء عہد کرتے ہیں اور پھر صبر کرتے ہیں. فقر و فاقہ آیا تو ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ خدا نہ خواستہ ایسی منزل میں وہ پہنچا، حالانکہ یہ ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے. قاد الفقرہ ان یکونا کفرا. ٹھیک.
یہ فرمایا گیا ہے. تو فقر سے دور رہنا ہے، لیکن اگر ایسی منزل آ جائے تو اے اللہ میں راضی ہوں، الحمدللہ علی کل حال، راضی برضا. وہاں صبر کے لیے دین کیا پیغام دیتا ہے، یا دین کیا روشنی فراہم کرتا ہے؟ دیکھیں یہاں ہم ایک بات درج کریں، بہت ہی اہم اور پیاری بات آپ نے ان کی، مولانا کی بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں. دیکھیں پہلے جو دو وہ ہیں فی الباسائے وذرائے، وہاں فی آیا، ہاں، اور وہاں جب باس کی بات آئی ہے تو وہاں ہین آیا. ہاں، اس میں فرق یہ ہے کہ جو فقر اور فاقہ ہے اور یا جسمانی بیماری ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہو جائے گی یا پرولونگ بھی کر سکتی ہے، لیکن جہاں جنگ کی بات ہے وہ جب آ جائے، جب تم پر آپ پڑے تب تمہیں ثابت قدم ہونا. ٹھیک. اچھا اب ہم آپ کی بات کی طرف آتے ہیں. دیکھیے یہاں فقر نہیں کہا گیا، باسا کہا گیا. فقر اور چیز ہے، باسا اور چیز. بالکل ٹھیک ہے. اچھا باسا یہاں پر تنگ دستی ہم کی تنگ دستی کی بات دستی. کریں، لیکن وہ تنگ دستی جو جس کانٹیکس میں آ رہی ہے وہ اس کو ہم یوں کہیں گے کہ ترجمہ یوں کر لیے، اگر تم تنگ دست کر دیے جاؤ. ایک تو یہ کہ انسان کما نہیں رہا ہے، ایک اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، روزگار اس کو مہیا نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جو جیسے مہاجرین رضوان اللہ علیہم کو پیش آئی کہ وہاں تو رہتے ہوئے بڑے وہ تھے، یعنی ایک تو وہ غلام تھے لوگ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا وہ، اور کیا جب ان کے اوپر مصیبتیں آئیں اسلام لانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یؤمنون باللہ سے بات شروع ہوتی ہے، تو ان کی زبان پہ کیا تھا؟ احد احد احد، دین پہ باقی رہنا. دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو وہاں رہتے ہوئے تو مالدار تھے، لیکن معاشی مقاطع کی وجہ سے، اسلام لانے کے بعد دشواریوں کی وجہ سے وہ تنگ دست کر دیے گئے. اب جب تنگ دست کر دیے گئے تو اس موقع پہ بھی اسلام میں باقی رہنا اور اسلام کے اوپر باقی رہنا یہ ایک بہت بڑی سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے مثال دی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی. اس مثال کو ہم آج لے کر آ جاتے ہیں، آج کے حالات و واقعات سے. دین پر چلتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا کتنا مشکل کام ہے. اگر آج اس عہد میں دین پر چلتے ہوئے فقر و فاقہ، یہاں پر تنگ دستی، فقر وہ والا نہیں کہ الفقر و فخری، فرمانے سرکار دو علیہ وسلم کے فقر میرا فخر ہے، یہاں پر تنگ دستی، غربت، ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. لیکن میں دین کے راستے پر چلنا ترک نہیں کر رہا. ایک تو وہاں تھا جس کا آپ نے قرن اولیٰ کا اشارہ دیا کہ قرن اولیٰ میں یہ ہوگا. تو آج جب ایک مسلمان کہتا ہے میں رشوت نہیں لوں گا، میں بدکاری میں مبتلا نہیں ہوں گا، حالانکہ اگر مبتلا میں ہو جاؤں یا کر دیا جاؤں تو میرے پاس مال و اسباب کثرت سے آ جائے. دیکھیے سرکار رسالت مآب جس کو آپ وجہ وجود کائنات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں 3-3 4-4 دن چولہا نہیں جلتا تھا، تو کیا کار رسالت چھوڑ دیا؟ اللہ جو ان کے ساتھ اہل بیت تھے کیا انہوں وہ جو تھے طلاقیں لے کر واپس چلے گئے؟ اللہ اکبر. ایسی تو بات نہیں ہے نا. اب بلکہ ہم یہ عرض کریں گے کہ آج جو دین کی حالت ہو گئی ہے اس میں ایک بہت بڑی بات وہ ہے کہ جہاں ہمیں کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے علماء کرام یا وہ لوگ کہ جو دین کے تعبیر و تشریح کے ذمہ دار ہیں یا لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ حق بات کہتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں ممبر سے اور محراب سے کہ کہیں ان کو مسجد سے نکال نہ دیا جائے اور ان کی روٹیوں کے لالے نہ پڑ جائیں، دست نہ ہو جائیں. لہٰذا وہ بات بھی کہنے سے وہ گریز نہیں کرتے جن کو سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ان کا کنزیومر وہ آڈینس جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اور انہیں ایک لفافہ مل رہا ہے، تو یہ دین کے اوپر صبر نہیں ہے جی، یہ تو دین سے فرار کی جی فرار ہے، بلکہ لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا کی طرف جا رہی ہے بات. مفتی صاحب میں نے ایک بات کی رکھی تھی یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس بات کو اگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دین پر چلنا مشکل ہو جائے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ زمانہ وہ عہد آ گیا ہے کہ سچ بولنا بے وقوفی، جھوٹ بولنا آرٹ، بے حیائی خوبصورتی، یہ تعبیرات بدلتی جا رہی ہیں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے، باسا کی بات ہو رہی ہے کہ اگر دین پر چلتے ہوئے تنگ دستی آنے کا احتمال ہو، اندیشہ ہو، تب بھی دین کے راستے سے نہیں ہٹنا. ارشاد. صرف تنگ دستی ہی نہیں بلکہ باسا اور ذرہ قرآن کریم میں جہاں صبر کا لفظ آیا تو وہاں یہ 2 الفاظ ضرور ہیں
کہ باسا کے معنی مالی مشکلات، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ٹھیک ہے. ذرہ کے معنی جسمانی مشکلات، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، مرض کی صورت، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حالات میں دین کی پابندی یہ دین مجھ سے مطالبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پہ جس کی طرف حضرت ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ الموفون بعہدہم سارے مرفوع چل رہے ہیں، رفع کے ساتھ چل رہے ہیں، ضمے کے ساتھ. یہاں جب لفظ آیا تو والصابرین، یعنی فوراً متوجہ کر دیا. ایک ماہر آدمی فوراً متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب تک تو سارے مرفوع چل رہے تھے الموفون، یہ الصابرین کیا ہوا؟ اچھا یہاں محذوف ہے امدح الصابرین، قابل تعریف لوگ ہیں، صبر کا مظاہرہ کرنے والے، دین کی پابندی کرنے والے، ہر حال میں، ہر پریشانی میں. ٹھیک. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ رکھنا. یہ عمل مشکل ہوگا، دین کا پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، دین پہ تقریر کرنا مشکل نہیں ہوگا، عمل کرنا مشکل ہوگا، دین کا نمونہ بننا مشکل ہوگا. نمونہ بننا، دین پہ عمل کرنا. آپ دیکھتے ہو کہ دین پہ میں عمل کروں گا تو میری معاشرے کے اندر جو حیثیت ہے وہ صفر ہو رہی ہے، زیرو ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو محبت ہے اور اس کو آپ اپنے چہرے پہ سجائے ہوئے ہیں. آپ اس لباس کو آپ سجائے ہوئے، ان کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں. آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے. پھر پیچھے ایک آیت آئی تھی کتمان حق، جی ہاں، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ اس کی مذمت کیوں کی گئی؟ انیق صاحب، قرآن اور حدیث تو محفوظ ہیں، لیکن اگر دین کی تشریح کرنے والے اگر ٹھیک نہ ہو تو حدیث محفوظ ہوتے ہوئے بھی پھر محفوظ نہیں ہے. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. تو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوں، دین کی تفسیر کو اللہ کی بڑی امانت سمجھنے والے لوگ ہوں، یہ تبھی ممکن ہے جبکہ صبر کی تربیت انسان لیا ہوا ہو. صبر کی تربیت جیسے ایک کمانڈو شخص ہوتا ہے. صابرین کی تشریح میں کرتا ہوں کمانڈو ٹریننگ سے. ایک کمانڈو جو ہے وہ جو ٹریننگ لیتا ہے تو اس سے جو صبر کی تربیت اس کو تکلیف دینے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جب حالات آئے تو حالات میں یہ سینہ سپر ہو کر یہ جو ہے حالات کا مقابلہ کرے اور اس کی وجہ سے پورا ملک اور ملک کے لوگ محفوظ ہوں. تو صبر کی جو علماء کرام اور دین کی تشریح کرنے والے یہ جو کمانڈو ٹریننگ صبر کی لیتے ہیں، باسا اور ذرہ دونوں کے ساتھ اور حین الباس کے ساتھ، یہ وہ کہ جب دین پہ حالات آئیں، نظریہ پاکستان پہ جب حالات آئیں تو حالات کا یہ مقابلہ کر کے دین کی اور مسلمانوں کی صحیح معنی میں حفاظت کر سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صبر کے کئی مواقع قرآن کریم میں صبر کے تعلق سے بات ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس کو بھی اگر ہم لے کر آ جائیں یہاں پر، حضرت لقمان علیہ السلام بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کرتے 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 وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم صبر کرنا. اور جو ہم نے ابھی آیت انٹرو میں پیش کی تھی کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر کہ کسی کی موت کی خبر آئے تو صرف اسی وقت ہی پڑھنے کی یہ بات، لیکن جب بھی کوئی مصیبت آئے، اب یہاں پر مصیبت تنگ دستی کی ہو یا بیماری کی، تنگ دستی، مفلسی، ہاتھ کا تنگ ہو جانا، اس پر تو بہت سی باتیں ہوئیں. ایک تو قرآن کریم کی دیگر آیات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اس بات سے جوڑیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات وقتی طور پر یہ درہ کی جو بات فرمائی آپ دونوں حضرات نے، کچھ جسمانی مشقتیں، کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آئی مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہ قرن اولا میں جب صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو کہا گیا قرآن کریم میں، اگر بیمار پڑنے میں دیر ہو جاتی تھی انہیں تو وہ کیا کہتے تھے مفتی صاحب؟ ان کے ذہن میں کیا بات آتی تھی کہ کیا بات ہے، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ اس پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو مسند احمد میں روایت ہوئی ہے، جی وہ ہم عرض کرتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب کسی شخص پہ ایسی جسمانی مصیبت اور مرض آتا ہے جی اور وہ عیادت کرنے والوں سے شکایت نہ کرے
عیادت کرنے والوں سے شکایت نہ کرے تو میں اس کے اوپر نیا گوشت اور اس کے جسم میں نیا خون پیدا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صحابی نے عرض کی، سبحان اللہ. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نیا گوشت اور نیا خون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ گوشت کہ جس کی موجودگی میں گناہ نہیں کیا گیا یعنی پاک، اور وہ خون انسان کے جسم میں دوڑنے لگتا ہے کہ جو حالت گناہ میں نہیں تھا. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شکایت کرنا اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے کس بیماری میں مبتلا کر دیا وہ کتنی بڑی نعمت سے ہمیں محروم کر دیتی ہے. اور اس کو ہم جوڑیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون سے، جس کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے. یہ اگر ہم اپنی زندگی میں پڑھتے رہیں، یہ دراصل توبہ ہے، واپس پلٹنا ہے اللہ کی طرف. استرجاع مانے رجوع کی خواہش ہونا، اپنے رجوع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. ہر وقت ہر کام سے پہلے اگر ہم یہ سوچیں، پلٹ کے ایک مرتبہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا چاہتا ہے، تو یہی انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. اور پھر ہم وہ کریں کہ جو اللہ چاہتا ہے، اس کے رسول نے ہم کو بتایا ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے پلٹتے رہنا ہے اپنے رب کی طرف، اور ہر لمحے پلٹتے رہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، چاہے وہ باسا کا مقام ہو اور چاہے وہ درہ کا مقام یا ہین الباس کا ہو. مفتی صاحب، یہ جو صابرین ہیں جب یہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے تنگ دست رکھا ہے ہمیں تو الحمدللہ، تو نے ہمیں بیمار کیا الحمدللہ، تو یہ صبر شکر ہی کی ایک شکل نہیں بن جاتا؟ بالکل بن جاتی، شکر ہی کی قسم بن جاتی، شکر ہی کی ایک قسم بن جاتا ہے. آج یہ آیت جو ختم ہو رہی ہے، جن کو کہا جا رہا ہے کہ اولئک الذین صدقوا وہ اولئک هم المتقون کی، یہی ہے کہ جو متقی ہیں اور جو صادقین، کونوا مع الصادقین، قرآن کریم میں بات آ رہی ہے. تو آج یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ کالرز ہیں بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں پہلے ان کو لے لوں پھر مکمل وقت آپ کے پاس. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعجاز بول رہا ہوں انیق صاحب. جناب والا فرمائیے. بس یہ جو بات ہو رہی ہے تنگ دستی اور مصیبت میں صبر، جی تو میں بس ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ اب ہمیں ہمارے ملک میں جو کچھ مصیبتیں نازل ہیں جی وہ اب انفرادی توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اب اجتماعی توبہ کی ضرورت نہیں پیش آ گئی ہے. اور دیکھیں اب انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ اب اجتماعی طور پر ہم کس طرح سے جو ٹکڑی میں ہم بٹے ہوئے ہیں، ایک لڑی میں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پروئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ اجتماعی توبہ یہ دوسرا موضوع ہے، الگ موضوع ہے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں تفصیل سے بات کر لیں گے اس پر. جی اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی توحید بات کر رہی ہوں لاہور سے. اچھا فرمائیے. جی کم دستی اور مصیبت میں صبر، آج کا موضوع بہت اچھا ہے. جی یہ بتائیے کہ گزشتہ کئی سالوں سے میں بہت کم دستی میں ہوں. اچھا. مسائل بھی ہیں سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، کیا کیا جائے کہ میں ثابت قدم رہ سکوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا اچھا اس سوال کو بھی ذہن میں رکھیے گا مفتی صاحب، اور جو گفتگو آپ فرمانا چاہ رہے تھے میں چاہتا ہوں وہیں سے اس کو جوڑتے ہیں. جی قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کیسے اختیار کروں؟ تقوی کا تعلق دل سے ہے، دل کا بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے. طریقہ بتا دیا، کونوا مع الصادقین. تقوی آئے گا صادقین سچے لوگوں کی معیت اور صحبت سے. یہ جو صادقین ہیں یہ کہاں ملیں گے؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات کیا ہے؟ صادقین کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آیت البر میں مرحمت فرما دی. سبحان اللہ. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تشریح یہاں آ گئی. تو آیت بر دراصل تشریح ہے صادقین کی. اب یہ صادقین بتا دیا کہ صادقین وہ لوگ نہیں ہیں جو ہر مسلک کے رہبر بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلک کے اختلافات کو نمایاں کیے ہوئے ہیں، علمی انداز میں بھی اور عملی انداز میں بھی. فرمایا وہ مدینے کے اندر بھی ایک ماحول تھا، قبلے کی وجہ سے ایک اختلاف قبلہ ایک چھایا ہوا تھا ماحول پر. قبلہ یہ دین نے بتا دیا کہ دیکھو
پوری نیکی یہی نہیں رہ گئی ہے کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یا اس طرف کر کے رخ پڑھیں، یہ اختلاف نہیں، بلکہ دین نام ہے خاص اعمال کا۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ 3 جگہ بتا دی، بر فی العقیدہ، بر فی العمل اور بر فی الاخلاق۔ سبحان اللہ۔ جس کا خلاصہ میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ دین طاعت اور خدمت کا نام ہے، وہ طاعت اور خدمت جس کی بنیاد جذبات پہ نہ ہو بلکہ مضبوط بنیاد پہ وہ قائم ہو، اور وہ مضبوط بنیاد کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں گنوا دی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالانبیاء، ایمان بالکتب، ٹھیک ہے؟ پھر آگے جب طاعت کا اور خدمت کا بتایا تو اللہ تعالیٰ نے طاعت کے اندر صرف ذکر فرمایا، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے صرف نماز کا ذکر فرمایا، باقی جتنا کچھ ہے یا تو آپ کے عملی کردار سے اس کا تعلق ہے یا انسانیت کی خدمت سے تعلق ہے۔ انسانیت کی خدمت سے جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف زکوٰۃ نہیں کہ زکوٰۃ کی ایک شخص پابندی کر رہا ہے یہی سمجھے کہ میں سب کچھ بس کر رہا ہوں ختم، فرمایا کہ نہیں، یہ تو فرض ادا کر رہا ہے۔ فرض کے علاوہ اگر انسانوں کو تمہاری دولت کی، مالی معاونت کی اور جسمانی معاونت کی تمہاری ضرورت ہو تو تشریح گنوا دی، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ٹھیک ہے؟ آگے پھر بتا دیا کہ یہ جو تو خدمت کر رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے، اسی پر تو قائم کب رہے گا؟ جب تک کہ تیرا سیرت اور کردار زبردست نہ ہو۔ سیرت اور کردار کے حوالے سے قرآن کریم نے 2 جملے ارشاد فرما دیے کہ کسی کو دیکھنا ہو تو اس سے پرکھو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدہ اور عہد کی پابندی، کیا بات، ٹھیک ہے؟ یہ بہت مشکل کام۔ جب مالی مفاد متاثر ہوتا ہے تو پارٹنرشپ اس وقت کیا ہو جاتی ہے، میاں بیوی کا تعلق، یہ سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور آج جیسے آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ اس زمانے کے بڑے دھوکے باز کو بڑا ہوشیار کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو سب سے بڑا دھوکے باز ہوگا اسے سب سے بڑا عقل مند کہا جائے گا، حالانکہ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو والموفون، عہد کی پابندی، اور اسی طرح حالات میں اصولوں کی پابندی، یہ انسان کا عمل اور کردار ہے۔ تو فرمایا کہ معیت ان لوگوں کی اختیار کرو۔ اس حدیث کے ذریعے جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے معیت کس کی اختیار کرنی ہے؟ جو معیت صادقین کی ہے نا، یہ بزرگان دین مراد نہیں ہے، اس سے آپ بھی مراد ہو سکتے ہو، میں بھی مراد، کہ میں دوست کس کو رکھوں، دوست رکھوں یا بیوی بناؤں، کسی کو بھی بناؤں، تو سب سے پہلے میں اس آیت کے حوالے سے اسے تول لوں۔ المرء علی دین خلیلہ، مرد اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، یہ دیکھ لے کہ تیری دوستی کس سے ہے۔ میں اگر کسی سے تعلق رکھوں، انیس صاحب سے میں دوستی کروں تو سب سے پہلے اس کو دیکھوں، انیس صاحب مجھ سے دوستی کریں تو سب سے پہلے آیت البر پہ مجھے تول لیں، میں کسی سے پارٹنرشپ کروں تو آیت البر پہ پہلے میں اسے تولوں، کہیں رشتہ دینا ہے یا بھیجنا ہے یا کرنا ہے تو سب سے پہلے آیت البر پہ میں اسے تولوں کہ یہ جو گھرانہ ہے یا یہ جو فرد ہے کیا اس آیت پہ پورا اتر رہا ہے، آس پاس دیکھ کے میں پھر اس کے بعد دیکھوں اور اس کے بعد پھر میں اس سے رشتہ یا تعلق میں بناؤں۔ اس آیت کے ذریعے ہم مسلمانوں کو تربیت بھی دی جا رہی ہے اور اس آیت کے ذریعے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تعلق کس قسم کے لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ آیت بتا رہی کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ متقی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نہیں بتا رہی ہے یہ آیت کچھ اس سے آگے کچھ بتا رہی ہے، اس سے آگے بتا رہی ہے کہ یہی لوگ، یہ لوگ نہیں بلکہ یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں۔ ہم عرض کریں اجازت ہو جی دیکھیں، یہاں فعل آیا نا اولئک الذین صدقوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گویا سچ بولا یا تصدیق کی، جو بھی آپ اس کا ترجمہ اور راستے پہ رہے، اولئک الذین صدقوا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر سے مولانا نے پوری تشریح فرمائی کہ یہاں تک کہ اگر ان کی جان پہ ہین الباس، یہاں تک کہ ان کو دین کی خاطر جان بھی دینا پڑ جائے تو وہ اس سے گریز نہیں کرتے، اس میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان، جس کا نام الایمان و اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ دل سے تصدیق کرنا، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے تصدیق کی، یعنی ان کو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ دل سے تصدیق انہوں نے کی، ان کا ایمان مکمل ہے۔
اچھا وہ اولئک هم المتقون، ایک تو اس میں تاکید ہے، ہم جو ہے وہ تاکید کے لیے لایا گیا، اور اس میں فعل نہیں ہے، وہ اس میں فاعل ہے متقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عادت ہی تقوی اختیار کیے رکھنا ہے، اور ہمیشہ یہ تقوی اختیار کیے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس میں۔ تو یہ جو اولئک الذین صدقوا ہے، وہ بنیادی طور پہ پورے ایمان کو، جس کے اوپر سے ایمان اور عمل جو کچھ چلا آ رہا ہے، اس کے پورے کی تصدیق کو حاوی ہے کہ اصل ایمان جو ہے وہ پھر اب اس کو ایک جگہ کر دیا گیا۔ اور جب یہ اصل ایمان آ جاتا ہے انسان میں پورا کا پورا، وہ اس طرح سے تصدیق کرتا ہے ہر چیز کی، تو پھر اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہی ہے کہ جس نے کتاب ہدایت کو، متقی ہے یہ کہ جس نے قرآن کو اپنی ہدایت کی کتاب بنایا اور ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو متقون کے لیے کہ یہ صرف سچائی پہ نہیں ہے، بلکہ سچائی کو انہوں نے اپنا مزاج بنا لیا، اور اپنے یعنی ایمان کل کا کل اور عمل کل کا کل جو ہے تو وہ اولئک الذین صدقوا میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ سچے نہیں ہیں بلکہ چلتے پھرتے سچ ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، یہ چلتے پھرتے سچ ہیں، یہ چلتے پھرتے متقی ہیں، یہ کیونکہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک جملہ اور عرض کر، ارشاد، جو اولئک الذین صدقوا ہوتا ہے اور اولئک الذین هم المتقون ہوتا ہے، پھر اس کو قرآن صدیق کے لفظ سے یاد کرتا ہے، ٹھیک، وہ صدیق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سچوں میں شامل کر لیتا ہے اور اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے کہ ہاں یہ سچا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ تاریخ میں ایسے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو صدیق کہا گیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال اگر میں بھی عرض کر دوں، سوال تو آپ کرتے ہیں، سوال ایک میں عرض کر دوں۔ سچا مسلمان ہماری نظر میں، ایک تو قرآن کی نظر میں، ایک ہماری نظر میں، کیا ہماری نظر میں آج کا سچا مسلمان یہ نہیں ہے جو مسئلے کی اختلافات کی پابندی کرتا ہو؟ عرض کر رہا ہوں آج اس قرآن کے ذریعے ہمیں اپنی اصلاح بھی تو کرنی ہے۔ میں سچا مسلمان وہ ہوں جو جن اختلافات پہ میں زور دے رہا ہوں کہ ان پہ عمل ہو، جو ان کی پابندی کرتا ہے ان سے میری ہمدردیاں ہوتی ہیں۔ جو میرے مسلکی اختلافات جن کو میں قائل کرنا چاہ رہا ہوں وہ قائل نہیں ہو رہا، تو ان سے فوراً مجھے دشمنی ہو جاتی، ٹھیک ہے، ان سے مجھے دشمنی ہو جاتی۔ تو آج ہم نے جو صادقین سچے مسلمان کا جو ایک وہ بنایا ہوا ہے، دائرہ کار بنایا ہوا ہے، وہ ہم نے مسلکی اختلافات کو بنایا ہوا ہے، عمل اور کردار کو نہیں بنایا ہوا ہے۔ ایک شخص کا عمل اور کردار جیسا کیسا ہے وہ ہے، لیکن سیاسی پارٹی کی طرح اگر وہ ووٹ دے رہا ہے اور ووٹر تلاش کر رہا ہے تو وہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ خاص رسومات اور خاص اعمال، مسلکی اعمال کی پابندی کر رہا ہے تو وہ ہمارا ہے، چاہے اس کا کردار معاشرے کے اندر اس کا کردار زیرو کیوں نہ ہو۔ دین نے بتا دیا کہ سچے مسلمان کا یہ تصور نہیں ہے، بلکہ سچے مسلمان کا تصور وہ ہے جس کا عمل اور کردار کیا ہو، بلند ہو۔ بلند کردار کیا ہے؟ قرآن آیت بر نے وہ تشریح عطا فرمائی۔ اس آیت بر یعنی آیت نمبر 177 سورہ بقرہ اس کے لیے آئینہ ہے۔ اس آئینے میں دیکھ لے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، مسلک کہاں، یہ مسلک کو تو پیچھے پھینک دیا جائے، قرآن سے رجوع کیا جائے۔ اچھا، وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، مجھے خلاصہ بھی آپ سے معلوم کرنا ہے، لیکن ایک سوال آیا تھا مفتی صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات کریں۔ یہ خاتون کا سوال یہ تھا کہ میں صبر کر رہی ہوں، حالات بڑے خراب ہیں ان کے، آپ نے سنا بھی سوال، وہ صبر کا دامن وہ کہیں کب تک میں پکڑے رکھوں؟ ارشاد، انہیں کیا؟ دیکھیں، جب بھی ہم، ایک ہے صبر بہت بڑی عبادت ہے، لیکن دین ہماری تربیت اس بات کی کرتا ہے کہ ہم جب بھی مانگے تو عافیت مانگے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور صبر کو سب سے بڑی عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں، خوش رہیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں، اور اس پہ راضی رہنا یہ بڑی عبادت ہے۔ لیکن صبر سے نکلنے کے لیے دعائیں بھی ہوں اور اعمال بھی ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کا عمل یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ تر یہ پڑھا کرتے تھے، اس کو کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو جو قرآن کا جز ہے،
اس کو آپ اپنا وہ بنا لیے، نماز کے ساتھ اس کو پڑھا کیے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے حسنات جو ہیں وہ آپ کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وقت ختم ہو رہا ہے، پروگرام کا لاسٹ منٹ ہے. آیت 177 آیہ بر، اس کا خلاصہ ہم نے کیا حاصل کیا اور ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ارشاد. آیہ بر جو شروع ہوئی وہ لفظ بر سے شروع ہوئی، اور اس کو بالکل آخر میں جا کے اس کے خلاصے کے طور پہ 2 لفظ لے آئے گئے. اور ایک لفظ تو یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو راست باز ہیں، اور دوسرا یہ لفظ لایا گیا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً متقی ہیں. تو بر کا جو خلاصہ ہے آیہ بر کا، یہ پورا کا پورا یعنی جب مجسم ہو کے آتا ہے تو انسان یا صدیق بن جاتا ہے یا امیر المتقین بن جاتا ہے. 2 باتیں ہوا کرتی ہیں. اچھا، اب بیچ میں کیا وہ ہے کہ بر، اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں مانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو بس وہ ہمارے لیے کافی ہے. یا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، عبادات کو نہ ادا کریں، صرف اگر ہم ایمان کے اوپر ہیں تو وہ ایمان ہمارے لیے کافی ہے. اس نے ان سب چیزوں کی آیہ بر نے نفی کر دی. پہلے ایمانیات کو لایا گیا، پھر حسن سلوک کو لایا گیا، معاشرتی اقدار کو، اس کے بعد نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، ایفائے عہد کہ جو ہر شے کو میں شامل، یہاں تک کہ آپ اگر کسی دکاندار کو پیسے دیتے ہیں اور اس سے چیز خریدتے ہیں تو آپ کو پیسے پورے دینا یہ ایفائے عہد ہے، اور اس کا چیز کو صحیح اور پورا دینا یہ ایفائے عہد، یہاں تک ہے. تو پھر وہ پھر ثابت قدم رہنا دین پر ہر قسم کے حالات میں، برے حالات میں، اور یہی جو ہے وہ ایمان کی تصدیق کرنا ہے اور اسی کو تقویٰ کرنا. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سچا رہنا ہے اور ہمیشہ تقوی پر رہنا ہے. مفتی صاحب ایک پرچی آپ نکال کر ڈاکٹر صاحب کو دے دیجئے. خواتین و حضرات، یہاں پر آیہ بر کے حوالے سے آج یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس پر پروگرام مکمل ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، تفصیل سے باتیں ہوئیں، اور جو آج بات نکل کر آئی وہ صابرین کی جو بات ہوئی کہ صابرین، کل جو بات ہوئی تھی ایفائے عہد کے حوالے سے، یہ صبر کرتے ہیں، تنگ دستی ہو صبر کرتے ہیں، حق و باطل کا مارکا ہو صبر کرتے ہیں، کسی مرض میں ہو مبتلا تو صبر کرتے ہیں، اور راضی برضا رہتے ہیں. الحمدللہ علی کل حال کہتے ہیں، اے اللہ تو نے تنگ دست رکھا، تیری مرضی، ہم راضی. تو نے ہمیں بیمار رکھا، مرض مبتلا رکھا، تیری مرضی، ہم تیرے فیصلوں کے تابع ہیں اور تیری رضا کو قبول کرتے ہیں برضا و رغبت. اور ہم کیا ہیں؟ جب حق و باطل کا مارکا ہوگا، جب بھی ہوگا، ہم کو تو ثابت قدم پائے گا، ہم صبر کریں گے، ہم ضبط کو ضابطہ بنا لیں گے. خواتین و حضرات، اعلان فرما رہے ہیں کل کے ونر کا ڈاکٹر محسن نقوی. یہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، اونٹاریو کینیڈا سے. مصطفیٰ کمال صاحب اونٹاریو کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. کل سوال رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کون سے صحابی لیٹے تھے؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا؟ 3 آپشنز، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز 009221043009880 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. SMS کا نمبر 3031. خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر، اور روزانہ ہم ایک قول رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جب تنگ دست ہو جاؤ، اللہ اکبر، اور وہ قول دیکھیے اور آج کی آیت، اس سے کتنا تعلق ہے کہ جب تنگ دست ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کر لو. جب تنگ دست ہو جاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ سے تجارت کر لو. خواتین حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.